बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं एक टीवी के स्टेशन गया तो मुझे हुक्म फरमाया गया घर से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से, कि आते हुए ये और ये सब्जियां दे आई। तो मैंने देखा कि रास्ते में, जहाँ से मैं बाज़ औक़ात रास्ता रास्ता बदल के जाना होता है ना, रोज़ाना एक ही रास्ते से तो नहीं जाना होता ना, तो कभी इस रास्ते से चले गए, कभी उससे चले गए, तो 3 या 4 रूट जो हैं, उनमें से जो एक रूट है, उसके ऊपर सब्जियों की कुछ रेहड़ियाँ भी आती हैं। तो कल मैंने देखा कि एक नई जगह के ऊपर सब्जियाँ लगाई गई हुई थी। तो मैं खैर वहाँ से मैंने आगे जाके गाड़ी खड़ी की, गाड़ी की वजह से भी रेट बढ़ा दिए। तो मैं वापस गया तो मैंने देखा कि जनाब, सब पाकिस्तान के अंदर बाहर का मौसम है, पंजाब के अंदर उगने वाली तमाम सब्जियां इस वक्त मार्केट में दस्तयाब हैं और अपने लोएस्ट लेवल के ऊपर। मसलन गाजरों से शुरू हो जाते हैं, 20 रुपए किलो बिक रही। उसके बाद अगर हम टमाटर की बात करें तो 50 रुपए किलो थे। उसके बाद अगर हम प्याज की बात करें तो 70 रुपए किलो थे। आलू भी 50 रुपए किलो थे। अच्छा जी, उसके बाद शलजम जो थे, वो मैंने उसे, उसने 20 रुपए किलो कहे, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैंने उसे कहा 50 रुपए के दे दो, उसने 2.5-3 किलो डाल दी। पालक जो थी वो भी कुछ 20 रुपए किलो या 25 रुपए किलो थी। मैंने उसे कहा यार ये 100 की पालक देना, उन्होंने इतनी सारी दे रही थी। तो मैं गया, मैं मजा गावा नहीं पानी यार, तू अद्धी कर दे। उसने आधी करके दी तो वो भी काफ़ी सारी आ गई। उसके बाद जनाब शिमला मिर्च जो है, वो वहाँ पे एक बंदा आवाज़ें लगाई जा रहा था, किलो के साथ किलो फ्री। मैंने कहा कितने की है? कहता है सरकारी रेट 100 रुपया है, तो आप अगर मेरे से 1 किलो खरीदेंगे तो 1 किलो आपको मुफ्त मिलेगी, यानी कि 50 रुपए की। ठीक है, मैं कहा यार इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। कि तेरी फिर नहीं है। ठीक है, वो खैर मैंने वो उसको 50 रुपए दिए, मुझे आधा किलो दे दें, तो उसने साथ में आधा किलो डाल दी, आधा किलो के साथ किलो फ्री के फार्मूले के तहत। मैं देख रहा था कि ये तमाम अशिया जो हैं, ये सारी 100 रुपए किलो की बार से नीचे उस वक्त मिल रही हैं। अच्छा, रात का कोई 8 से 9 बजे का वक्त होगा, आप कह सकते हैं कि सारे दिन की बच गई होंगी, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि जनाब वो किसान के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं उन स्यापा फरोशों का क्या करूं कि जब जिन्हें बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो गए, और आफा साहब ने भी किया है कि इकॉनमी बेहतरी की तरफ गामजन है, जब हम जैसे लोग कहते हैं, हमारी तो उतनी बात की अहमियत नहीं है ना भाई, जितनी आप सैयद आसिम अली शाह साहब की बात। तो खैर, जब हम कहते हैं कि भाईजान इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो गए, ठीक है, तो कहते हैं खरा इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर है, आलू तो 150 रुपए किलो मिलन दिया। ठीक है भाई, हूँ आलू 50 रुपए किलो हो गया, अब तो मान ले कि इकोनॉमिक इंडिकेटर बेहतर हो गए। ये नहीं, साल का वो महीना होता है, ये फरवरी और मार्च का, जिस वक्त सब्जियां जो हैं हमारे पंजाब के अंदर गायों भैंसों को डाली जाती है। शलजम तो मैं आप अपने हथी पाए हुए, मतलब शलजम जो होते हैं वो उसके अंदर चारे के अंदर काट के गायों भैंसों को खिलाए जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा उग गए होते हैं। तो अगर शलजम इतने सस्ते मिल रहे थे, तो उसका तो किराया ही मुश्किल से पूरा होगा किसान का, जो कि गांव से लेके आया होगा। खैर, क्योंकि लाहौर के इर्द गिर्द जितने भी सब्जियों के करीब करीब इलाके थे, अब शरकपुर थोड़ा सा बच गया, लेकिन माशाल्लाह पुल बन जाने दे, फिर उधर तक भी हाउसिंग स्कीमें पहुंच जाएंगी। अब कसूर से सब्जियां आती हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी की शहर के दरमियान में पड़ी हुई सैकड़ों एकड़ जमीन जो है, उसके ऊपर हमने पट्टे लगाए होते हैं। ठीक है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने चारा बोया होता है उसके ऊपर सब्जियां नहीं उगने देते। अगर उसके ऊपर सब्जियां उगने दें तो आधे शहर के मसाइल हल हो जाए सादा सब्जियों के हवाले से। लेकिन सब्जियां कहाँ से आती हैं? वो डीजल फूंक के, वो कसूर और गंडा सिंह वाला और बेटियां कलां से सब्जियां हम लेके आते हैं 50-50 किलोमीटर से, या फिर इधर पत्तों की साहिवाल पाक पतन से लेके आते हैं। तो किलो किलो के ऊपर 10-10 रुपए तो लागत आ जाती है। ये भी थोड़ा सा मरियम बीबी को देखने की जरूरत है कि शहर के अंदर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे खामखा पट्टे लगा दिए गए हुए, जिसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी भी शामिल है। उसके बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, उनके अंदर ये पट्टे बीज दिए गए हुए हैं। इन पट्टों की जगह यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कहा जाए कि सब्जी लगाओ, कुछ लगा लें,
تازہ تو ملے گا نا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یونیورسٹی کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہی بھی ہے بوٹینیکل گارڈن، تو وہ ایسی ایسی قیمتی سبزیاں اگا سکتے ہیں کہ جو لوگوں کی یا یہاں کی اشرافیہ کی ضروریات ہی پوری کر دیں۔ غریب غربا باہر سے لا کے استعمال کر لیں گے، یونیورسٹی کو بھی ریونیو ملے گا۔ خیر اینی ہو، یہ تو ایسی بات ہو گئی۔ اب دیکھیے، شہباز شریف صاحب جاتے ہیں دبئی۔ دبئی میں وہ آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی صاحبہ ہیں ان سے ملتے ہیں، اور آئی ایم ایف کی ایم ڈی صاحبہ جو ہیں ان سے ملنے کے بعد آئی ایم ایف کی ایم ڈی صاحبہ ایک ٹویٹ جاری کرتی ہیں جس کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ پاکستان نے جو ہم سے پروگرام لیا تھا وہ پروگرام اپنے ٹارگٹ کے مطابق جا رہا ہے اور ہم اس سے بہت مطمئن ہیں، اور ہم پاکستان سے طویل المدتی شراکت کے اندر بلیو کرتے ہیں، اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب جب پاکستان واپس تشریف لاتے ہیں تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بلاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کو اس بات کے اوپر قائل کر لیا ہے کہ اگر ہم بجلی کی قیمتیں کم کرنا چاہیں اور اس میں کچھ سبسڈی دینا چاہیں تو وہ آئی ایم ایف اعتراض نہ کرے۔ جس طرح اگر یاد ہے آپ کو کہ 3 مہینے کے لیے 200 یونٹ یا 500 یونٹ یا اس سے کم لوگوں کے بلوں کے اندر کچھ سبسڈی دی تھی پنجاب حکومت نے، تو اس کے اوپر جو تھا وہ آئی ایم ایف کے کنٹری ریپرزنٹیٹیو سے لوگوں نے رسپانس لے کے فوری طور پہ چھاپا تھا کہ آئی ایم ایف نے منع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ان کی ایم ڈی سے بات کر کے آئے، یہ بات وہ اپنے کامریڈز کو، اپنے کولیگز کو، کابینہ کے ممبران کو بتاتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، اور بھی ایک دو چیزیں بتاتے ہیں۔ جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پروگرام کے مطابق جا رہا ہے، جب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ٹارگٹ بیشتر اچیو کر لی، دیکھیے اگر آئی ایم ایف پاکستان کے لیے 12 ٹارگٹ رکھتا ہے تو یہ 12 میں سے 12 پاس نہیں کرنے ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ 12 میں سے بعض اوقات 8-9 بھی پاس ہو جائیں تو کہتے ہیں چلو پاس، ٹھیک ہے۔ وہ سارے کے سارے اچیو نہیں ہوں گے، اس میں سے بہت سارے مس بھی ہوں گے، اور اس کی کوئی ریشو بھی ہوگی۔ اس کے نتیجے کے اندر آخری وقت تک میڈیا چیختا رہتا ہے کہ پاکستان کو پیکج نہیں ملنے لگا۔ میڈیا کے چیخنے کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن پیکج مل جاتا ہے، اناؤنس ہو جاتا ہے، بلکہ 1.5 ارب ڈالر زیادہ کا مل جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہی ہوتا ہے کہ جناب تمام ٹارگٹس میں سے جتنے ٹارگٹ آپ اچیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فابیا زندہ باد، جو نہیں ہو سکے وہ کوئی بات اگلی دفعہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ایک انہوں نے رکھا ہوتا ہے، مطلب جیسے میں نے عرض کیا نا 12 میں سے 9 ٹارگٹ اگر آپ نے اچیو کر لیے ہیں تو آپ جیت گئے، آپ اگلا قسط بھی مل گئی، اس سے اگلی بھی قسط مل جائے گی، یہ سارا معاملہ۔ آئی ایم ایف کی موجودگی کیوں ضروری ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے مالیاتی نظام کے اندر؟ چونکہ پاکستان کے اندر ایک بربلا قسم کا شخص مسلط کیا تھا پاکستان کی انتظامیہ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے، اور وہ ہر جگہ پہ جا کے کہتا تھا کہ بوریوں میں بھر کے لوگ وہاں سے زرداری اور نواز شریف پیسے لے جاتے رہے، ٹھیک ہے۔ وہ پاکستان جس نے افریقہ کے کئی ممالک اور فار ایسٹ کے کئی ممالک کے سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک بنا کے دیے، ان کے افراد کار کی تربیت کی، اب اس کو چیک کرنے آ رہے ہیں لوگ۔ یار میرا مطلب ہے قومی خزانہ ان کے خیال کے، ان جاہلوں، ان یوتھڑ جاہلوں کے خیال کے اندر خزانہ جو ہے وہ بڑا سارا کمرہ ہوگا ایڈا، ٹھیک ہے، وہ اندر نوٹاں دی تھدیاں لگی ہونگیاں تے ڈالر لگے ہوئے نے تے یورو لگے ہوئے تے روپے لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں یوتھڑ جائے، اور وہی ان کا قائد، وہ ہر جگہ پہ دنیا پہ جہاں پہ جائے پاکستان میں 10,000 کروڑ ارب ڈالر کی ساتھ ہوتی ہے، اور میرے اور کسی نے کہا اور چولا وہ اتنا تو پوری دنیا میں جی ڈی پی نہیں ہے جتنی تو پاکستان کے اندر کرپشن کروا گیا۔ پاکستان کے اندر 10,000 کروڑ ارب ڈالر، اور آگے رپورٹنگ ورک کرنے والے صابر شاکر جیسے نیلے، ٹھیک ہے، جن کو اردو ہی نہیں آتی بیچاروں کو، اور وہ اکانومی کیا کریں گے؟ اور میں اور کیتا پایا لے گیا، تسی فکر بول رہے ہو بھائی، خدا دا خوف کرو، اتنا پوری دنیا کا جی ڈی پی نہیں ہے سال کا جتنے کی آپ نے ایک سال میں پاکستان میں کرپشن کرا دی ہے، خدا کا خوف کرے۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ لگے ہوئے بڑبڑ کرنے کی ڈیوٹی تھی، اسائنمنٹ تھی، وہ پرفارم کر رہے تھے، لیکن یہ اس سے تو ہم جان چھڑا کے آگے گزرے ان جاہلوں کے اوپر، لیکن ان کی نشاندہی بہت ضروری ہوتی۔ تو
ایسی صورت کے اندر پھر آئی ایم ایف نے کہا کہ پوئن ہم جب پچھلی دفعہ گئے تھے تو اچھا بلا پاکستان کا ایک ٹریڈ بینک تھا، اس کا ایک ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 قومی خزانہ تھا، جو بھی پیسہ آتا تھا وہ اسی اکاؤنٹ میں آتا تھا، اور اس اکاؤنٹ سے جو پیسہ جانا ہوتا تھا اس کی اپروول پارلیمنٹ دیتی تھی۔ یہ گویا کہ یہ وزیر اعظم کی کہنا پھر سر، اس لیے آئی ایم ایف کی مور ضروری ہے۔ آئی ایم ایف آگے معائنہ کر کے نہیں نہیں بھائی ٹھیک ہی ہے، صحیح لوگ ہیں، وہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے ہمارے سر پہ چڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کی مور لگوانی بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ پھر دنیا کے دیگر اداروں سے، ملکوں سے جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو نہ آ تو پچھلی صدی چ رہن دے تھوڑا تو وزیر اعظم ہے کہندا سی۔ تو یہ عمران احمد خان نیازی جو اس ملک کی معاشی سلامتی کے اوپر جو حملہ کر کے گیا ہوا ہے، اس کے نتائج ہیں جو ہمیں آئی ایم ایف کے سامنے یہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ شہباز شریف صاحب کی مہارت کو داد دیجئے کہ جس طرح انہوں نے اس خاتون سے سلسلہ جن باندھی سیدھا کیا اور اس سے 2-3 باتیں بھی بنوائے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے چاچو کی مہارت اور شبانہ روز محنت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ ایک یہ موصوف تھے کہ جنہوں نے جا کے آئی ایم ایف کو پرسنل انڈرٹیکنگ دی اور آ کے معاہدے کے توڑ دیا تھا اور معاہدے کی خلاف ورزی کر دی تھی، جس کے نتیجے میں آئی ایم ایف ناراض ہو گیا تھا کہ نہ تو وزیر اعظم نے آ کے ہماری ایم ڈی سے بات کی ہے اور واپس جا کے معاہدہ توڑ دیا، ایک ہی گل ہوئی۔ لیکن جو ہے اب وہ ہم کو منت اللہ کر کے تو اس پہ لے کے ہیں، کیونکہ اس کی مور کی بہت ضرورت۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جی ڈی پی گروتھ دیکھ لیں، زر مبادلہ کے ذخائر دیکھ لیں، اس کے بعد ادائیگیوں کا توازن دیکھ لیں، جتنے بھی اقتصادی یا معاشی اشاریے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو میں تقریباً 8 سالوں کے بعد 8 سالوں کے بعد 4 سالوں کے بعد پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہم نے ختم کر کے سرپلس میں لائے ہیں۔ یعنی جتنے پیسے ہمارے پاس آئیں گے ہم اتنے ہی خرچ کرے گی حکومت، اس سے زیادہ خرچ نہیں کرے گی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا بیلنس ہو جانے کا، بلکہ خسارہ ختم ہو جانے کا مطلب سادہ سادہ یہ ہے کہ سرکار نے اپنے پاؤں جو ہیں وہ سمیٹ لیے ہیں چادر کے اندر، جتنی چادر ہوگی اتنے پیر پھیلائے جائیں گے۔ جتنے اس مہینے ایف بی آر کہے گا کہ اینے پیسے آگے نے پائے نا، اتنے پیسے خرچ کیے جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائے۔ ٹھیک، تو نتیجے کے طور کے اوپر یہ سارے اقتصادی اشاریے جو ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے۔ لیکن ہم کیا کریں ان سے آپا فروشوں کا جو کہ ہر ٹی وی سکرین پہ بیٹھے ہوئے کہ آلو تو سستا نہیں نہ ہوئے، ہم اس کا کیا کریں، ہم اکنامک انڈیکیٹر کا کیا کریں، غریب کے لیے مہنگائی بڑی ہے، چینی مہنگی ہو گئی، اینا چورا تو بندہ کی کرے، نظر انداز کرے۔ ایتی ولاگ بھی ختم کریے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔